अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान एहसास के साथ मैं नवीद सत्ती और आलिया कैसर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तो हम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ सबसे पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें चाह रहा हूँ कि शेयर करूँ। एक तो हम देख रहे हैं कि मौसम में बड़ी तब्दीली आलिया जो है वो अभी आ रही है। उसके साथ साथ जो है वो दूसरा अशरा जो है वो हम देख रहे हैं कि वो भी उरूज पे जाता हुआ नज़र आ रहा है, और मगफरत के लिए हम देख रहे हैं कि तमाम मुस्लिम उम्मा जो है वो मगफरत के लिए मुख्तलिफ जो हमें नज़र आता है कि दूसरे अशरे में काम हो रहा होता है। फिर तीसरे अशरे में मज़ीद हम ये देख रहे हैं कि तेज़ी आ जाती है रमज़ान मुबारक में। लेकिन एक चीज़ जो हम चाह रहे होते हैं कि हमारे जो नाज़रीन सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, और फिर हम जो जिन बुलाते हैं यहाँ पर जितने मेहमान होते हैं, हमारी कोशिश ये ज़रूर होती है जो आपके सवालात होते हैं, जितने भी हमारे कारीन हैं, देखने वाले हैं, जो आप सवालात भेजते हैं, डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ रिलीजियस स्कॉलर्स भी होते हैं, उनसे भी हम आपके जो सवालात लेते हैं। और इसके साथ साथ कि इस माह में स्पेशली अगर हम बात करें तो या इस माह में हम इसको मश्क के तौर पे अगर हम लेते हैं तो बाकी जो 11 माह में हमें उसके असरात क्यों नहीं नज़र आते। इस पर हम ज़रूर हर रोज़ बात करते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ इस एक माह में, इस के बबरकत माह में हम जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो हमें बाकी के 11 माह में क्यों नज़र नहीं आते। ये इस पर अगर आलिया बात करें अभी, क्योंकि दूसरा अशरा है, मगफिरत का अशरा है, और अब क्योंकि बड़ी बड़ी हम देखें तकारीब भी हो रही हैं आने वाले 1-2 दिन में, बल्कि कल ही मैं देखूं तो जो 15 रमज़ान मुबारक है उस दिन जो है वर्ल्ड आर्फन डे भी मनाया जाता है। बढ़ चढ़ कर हम हिस्सा लेते हैं इस पूरे माह में, हम क्योंकि हमें ये पता है कि इसमें 70 गुना सवाब होता है। हम खैरात भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, अफ्तारियाँ भी करवाते हैं, उम्रे भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो खामियां हैं, उसको भी हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं इस एक माह की एक प्रैक्टिस के साथ। बहुत अच्छी बात आपने की है नवीद कि यकीनन हमारे जो देखने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, अक्रॉस द ग्लोब, जहाँ जहाँ भी आप हमें इस वक्त देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। और रमज़ानुल मुबारक की बरकतें, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनका नुज़ूल आपके घरों पर, आपकी ज़िंदगियों पर रखे। जो आपने बात की वो ये है कि जो असल रमज़ान का मकसद है, यानी इस महीने में, वैसे तो अगर हम इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से बात करते चलें तो 9वां, लेकिन बाकी के 11 जो महीने हैं साल की बात करें उसमें, तो ये हमारे लिए एक प्रैक्टिस का वक्त होता है। लेकिन इसमें अगर हम हकीकी मायनों में अपनी इस्लाह नहीं करते हैं, वो जो तरबियत का एक अमल है जो ये रमज़ान हम तक लेकर आता है, तो फिर जो मसाइल, जैसे आपने कहा कि इसके बावजूद भी कि हम नेकी की राह इख्तियार करने की कोशिश करते हैं, बख्शिश रहमत तलब करते हैं, पर मसाइल अपनी जगह रहते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर की जो मैं है हम उसको ख़त्म करना नहीं सीखते अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए। बड़ी एक छोटी सी बात है कि जब कोई छोटा बच्चा घर में रोज़ा रख लेता है तो पूरा दिन माँ, घर के बड़े उसको बड़ी प्यार की निगाह से देखते हैं, अफ्तारी में उसके लिए ख़ास एहतमाम किया जाता है, उनको ख़ास तोहफ़े दिए जाते हैं। तो आप सोचिए कि वो पाक परवरदिगार जो कि 70 माहों से ज़्यादा प्यार करने वाला है, अगर हम उनकी खुशनुदी के लिए रोज़ा रखते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद बारी ताला है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर मैं ही दूंगा, तो आप सोचिए कि वो क्या अजर होगा और उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी होगी। तो दुआ है कि वाकई ही हम इस बात को समझ पाएं और दिल से अपने अंदर की जो कदूरतें हैं उनको दूर करें, जो हमारे अंदर कोताहियां हैं, जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, हम उनको बाहर निकाल फेंकें और एक अच्छा प्रैक्टिकल जो मुसलमान है अपने किरदार से जो जाहिर करें। जैसे कि नबी साहब कल बात हो रही थी कि दीन तो जो है वो 90% बाहर है मस्जिद से, हमने मस्जिद के अंदर तो सिर्फ नमाज अदा करनी है, बाकी हमारा किरदार है जो हमने माशरे तक लेकर जाना है। तो यकीनन इसी पर हम बात भी करेंगे। तारुफ हम अपने मेहमानों का करवाते चलें, क्योंकि ज़ाहिर प्रोग्राम का जो बाकायदा आगाज़ है वो बातचीत से पहले तलावत से होता है, लेकिन क्या मेहमान शख्सियत हमारे साथ किसने ज्वाइन किया है और क्या क्या बातचीत होगी उसका थोड़ा सा आपको अंदाज़ा रहेगा। मज़हबी स्कॉलर है हमारे साथ अल्लामा मीसम अहमद, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है समीउल्लाह, सोशल वर्कर हैं और इस वक्त ख़ास तौर पर तैलेसीमिया के हवाले से बड़ा काम है, तो उस पर इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है कारी मोहम्मद शहजाद, तलावत की सादत जो है वो हम हासिल करेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।
اس طرف میں آتی چلوں تو ریحان طاہر ہمارے ساتھ موجود اگین سوشل ورکر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بڑے اہم خدمات جو ہیں وہ اپنے فیلڈ میں رہتے ہوئے سر انجام دے رہے ہیں. انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. ریحان بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اگین بڑی اہم شخصیت, کیونکہ آپ کے سوال جو ہیں جہاں ہمارے لیے اسلامکلی جو ہماری زندگی ہے کس طرح سے گزاری جائے, رمضان کے کیا وظائف ہیں, ان کے کیا اوصاف ہیں, ان پر آپ پوچھتے ہیں. وہیں یہ ضرور پوچھا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہمارے جو مسائل ان کو کس طرح سے دور کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر داور حسین موجود ہیں. السلام علیکم جی, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. گیسٹرو ہیں, یعنی جگر کے معدے کے جو امراض ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں, تو اس پر ہم بات کریں گے. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سردار بلال عتیق, یہ بھی سوشل ورکر ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے بلال. واپس چلتے ہیں نوید, باقاعدہ تلاوت سے آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے پروگرام کا. قاری محمد شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائیں تلاوت قرآن کریم ہم سن سکیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق माशाल्लाह कारी व मशहूरात हमारे साथ मौजूद हैं. कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े, कैसे जा रहे हैं? और क्योंकि मौसम जिस तरीके से तब्दील, पहला रोज़ा ज़ाहिर है थोड़ा सा सरप्राइज़ भी रहा, अचानक जो है वो रात 10:30 बजे ऐलान हुआ. बहुत बहुत शुक्रिया. आज पहली बार मैं 7 न्यूज़ पर बैठ रहा हूँ, बल्कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि ये पूरी फैमिली है एस्पायर कॉलेजेस और इस सेवी के नाम से, तो मेरे बच्चे भी सेवी में ही पढ़ रहे हैं. सही. तो ये मेरे लिए खुशी का मौका है कि 7 न्यूज़ पे आज मैं बैठा हूँ और रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं. तकरीबन दिन तो सो के गुजार लेते हैं, रात पूरी जागते हैं. आप ज़रा हम देख रहे हैं कि तलावत भी और फिर नात भी, तो क्या किस तरह की यानी मसरूफियत होती है और फिर कितनी मशक करनी पड़ती है? असल में जो रूटीन दिन होते हैं ना, जिन दिनों में ज़्यादा हमारे महाफिल का सिलसिला होता है, तो ये डेली पढ़ना ये तकरीबन मशक की होती है. अगर तो 4-5 दिन ऐसे जिसमें कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, फिर हम घर में ही इत्माम करते हैं. गले की प्रॉपर एक्सरसाइज है. जिस तरह एक खिलाड़ी होता है वो अपनी रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मैदान में जाते हैं. गले की मिसाल ऐसे ही है. क्या तकरीबन 4-5 दिन में एक बार लाजमी आधा पौना घंटा पढ़ना होता है और एहतियात भी करनी होती है खाने पीने में. ऐसे ही. बिल्कुल. ये हमारे साथ अल्लामा मीसम अहमद साहब मौजूद हैं और अगर हम इस अशरे की बात करें तो ये मगफिरत का अशरा है. और हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले, अल्लामा साहब ये इस अशरे में खुसूसी तौर पर किस तरीके से गुजारना चाहिए हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे घर में बैठी हुई ख़वातीन को, वो लोग जो मुख्तलिफ बिज़नेस करते हैं, वो लोग जो मुख्तलिफ यानी हर शुबह ज़िंदगी से तल्लुक़ रखते हैं. तो ज़ाहिर है पहला अशरा हम देखते हैं रहमत का है और हर एक की ख्वाहिश होती है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें समेटें. दूसरे में मगफिरत है और फिर ज़ाहिर है तीसरा अशरा, और फिर हम ईद की सूरत में हम इस पूरे रमज़ान मुबारक का यानी कि हमने देखते हैं कि जश्न मनाते हैं कि हमने इस रमज़ान मुबारक में बहुत कुछ सीखा है, मश्क देखी है. लेकिन उसमें हम पहले भी बात कर रहे थे कि वो इस सारी मश्क का बाकी 11 माह में आप क्या समझते हैं कि उस तरह का असर क्यों नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रती बिअदद कुल्लि मालूमिन लक. जिस तरह आपने इंट्रो में ये बात इरशाद फरमाई है कि हमारे यहाँ जो रमज़ान है या रोज़ा है उसके असरात हमें बाकी सालों में नज़र नहीं आते. बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ जो मिसकॉन्सेप्शन है, जो बिल्कुल बुनियादी सतह पे, वो ये है कि हमने इस्लाम को महज चंद रिवायात तक महदूद कर दिए, चंद इबादात का नाम हमने इस्लाम रख लिए. जबकि हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा मोमिन इबादात से नहीं पहचाना जाता, वो अपने मामलात से पहचाना जाता है. बिल्कुल सही. हमारे यहाँ अलमिया ये है, लेकिन हुकूकुल इबाद से ये नहीं पहचाना. बिल्कुल सही. आपकी अल्लाह ताला के साथ आपका अल्लाह ताला की मखलूक के साथ ताल्लुक़ कैसा है, आपका बर्ताव कैसा है, रवैया कैसा है. और ये बुखारी शरीफ की रिवायत है कि एक औरत थी, वो नमाजें भी पढ़ती थी, रोज़े भी रखती थी, उसके हुकूकुल्लाह सारे तकरीबन पूरे थे, लेकिन उसने एक जानवर को अज़ियत दी, उसको तकलीफ़ में मारा. तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं उसको दोज़ख में देख रहा हूँ. अब इबादात जो हैं, रोज़ा बुनियादी तौर पर ये ईसार का नाम है, कुर्बानी का नाम है कि आप सुबह से लेकर शाम तक आप एक घर में मौजूद हैं, आपको कोई देखने वाला नहीं है, खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें, ठंडा पानी सब कुछ मौजूद है, आपको भूख भी लग रही है और प्यास भी लग रही है, तलब भी है, लेकिन इस सब के बावजूद आप खाना भी नहीं खा रहे, पानी भी नहीं पी रहे. तो अल्लाह ताला का वो जो डर है, तो रोज़ा ये एक वर्कशॉप है. हमें रोज़ा इस बात की ट्रेनिंग देता है कि जिस तरह हम हलाल चीज़ों को 1 महीने के लिए छोड़ देते हैं, बाकी 11 महीने भी हम अल्लाह ताला की तरफ से उन हराम की हुई चीज़ों को छोड़ दें, जो अल्लाह ताला ने हम सब पर
اسلام کی روح سے منع کر دی ہیں. اب روزے کی روح کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ بھی جو ایثار کا درس دیا، جو قربانی کا درس دیا، یا جو اسلام کی تعلیمات میں ہمیں ایثار کے حوالے سے چیزیں ملتی ہیں. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جس وقت مہاجرین مکہ سے نکل کے مدینہ شریف کی طرف آتے ہیں تو ان کے پاس اپنے بدن کے اوپر جو کپڑے تھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. ان کی جائیدادیں، وہ امیر تھے، کروڑ پتی تھے یا ارب پتی تھے، وہ سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا. لیکن جب وہ مدینہ میں آئے تو وہ بالکل خالی تھے. اب یہ ایثار کی سب سے بڑی مثال ہے اس کائنات میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف ایک فرمان پر آپ کے جو انصار صحابہ تھے انہوں نے اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیا. 50% بالکل صحیح. اپنے گھر میں انہوں نے دیوار کھینچ دی. تو روزہ بیسیکلی ہماری یہ ٹریننگ ہے کہ ہم خود اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے ساتھ والے بھائیوں کا خیال رکھیں. یہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ اے حبیب آپ نے دیکھا اس شخص کو یہ دین کو جھٹلاتا ہے. اب یہ ایک ایلیگیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دین کو جھٹلا رہا ہے. اے رب کائنات اس نے کیا کام کیا کہ یہ دین کو جھٹلانے والا ہو گیا؟ فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ یتیم کو کھانا کھلانے کی دعوت نہیں دیتا، یہ اپنے قریب جو اس کے مسکین لوگ ہیں ان کا خیال نہیں رکھتا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یعنی اخلاقی طور پر وہ بندہ خود کو مسلم کلیم ہی نہیں کر سکتا جو دوسروں کا خیال نہیں رکھنا جانتا. اچھا علامہ صاحب، آپ نے جو بات کی حقوق العباد پہ بہت زیادہ ایمفسائز جو ہے وہ کیا جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے ارد گرد ہم لوگوں کا خیال نہیں رکھتے لیکن عبادات پر ہمارا بہت زیادہ زور ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب ہم عشرۂ مغفرت کی بات کرتے ہیں تو ہم وہ مختلف دعائیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہماری بخشش ہو جائے. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ساتھ جو ناراض شخص ہے کیا ہم نے اس سے بھی معافی طلب کرنی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کیا ہم نے اپنی جانوں پہ جو ظلم کیا کیا ہم خود کو معاف کرنا سیکھتے ہیں. تو یہ جو مغفرت ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، اس کا کیا بیسیکلی براڈر سائڈ پر اگر دیکھیں تو کیا مقصد کیا ہے اس کا؟ یہ کیسے ہم اس کے بہترین جو اس کے اوصاف ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جس طرح آپ نے فرمایا ہے نا کہ ہمارے ہاں دعائیں تلاش کی جاتی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی. وہ عرض کرے گا رب کائنات تو ان عوارض سے پاک ہے، تو بادشاہ ہے، مالک ہے، ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے. تو رب کائنات فرمائے گا کہ تیرے گھر کے پاس تیرے پڑوس میں تیرا جاننے والا بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرنے آ جاتا تو مجھے وہیں پاتا. یہی مغفرت ہے. آپ اللہ کو پا لیں، آپ رب کائنات کو راضی کر لیں، یہی مغفرت ہے. اور یہ روزہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا کہ عشروں کی جو تقسیم ہے اس سے ہٹ کے آپ یہ دیکھیں کہ روزہ بیسیکلی ہمیں سکھاتا کیا ہے. مغفرت کا عشرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا نجات ہے آگ کی دوزخ سے. تو مغفرت کا عشرہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کا، اب یہ کہہ لیں کہ سیل لگی ہوئی ہے مغفرت کی. آپ کوئی بھی کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے گا. بالکل، دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے اور ریحان طاہر صاحب وہاں سے موجود ہیں. جو بات علامہ صاحب نے کی وہ میں اگر ریحان طاہر صاحب سے پوچھوں کہ یہ کیونکہ ذرا انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی جب ہم بات کرتے ہیں حقوق العباد کی، احساس کی، ایثار کی، تو ظاہر ہے آپ ماشاءاللہ آپ کی تنظیم اتنے عرصے سے کام کر رہی ہے. رمضان میں ویسے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ روزے کیسے جا رہے ہیں اور رمضان میں کس طرح کی روٹین ہوتی ہے؟ تو ویسے تو پورے سال چیزیں ہوتی ہیں لیکن رمضان میں اسپیشلی جو ہے وہ کس طرح کی روٹین ہوتی ہے؟ جی بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، اور کیونکہ پروگرام بھی رمضان احساس کے ساتھ ہے تو رمضان حقیقی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے ایک احساس کا جذبہ ہے جس کی فکر اور جس کے لیے ہم سب کو ایک لگن کی طرف آگے بڑھنا ہے. ایک سماجی ورکر ہونے کی حیثیت سے، ایک خدمت گزار کی کام کی میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ پاک نے ہمیں تفویض فرمایا اس کے اندر سب سے جو بنیادی فلسفہ ہے وہ ہے کہ آپ کے اندر خیر کا ایک جذبہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اچھا، وہ خیر کا جذبہ جو ہے وہ پورا سال آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہے، لیکن یہ مہینہ جو ہے میں سمجھتا ہوں اس خیر کے جذبے کے اندر آپ کو ایک ملٹی پلائر ایفیکٹ مل جاتے ہیں. اور وہ ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ یار جو میں جس علاقے میں، جس خطے میں، جس اسکول میں، جس جگہ پر اللہ پاک نے مجھے موقع دیا خدمت کرنے کا، میں اس کے اندر وہ دل جمی کے ساتھ کام کروں کہ میرا رب بھی راضی ہو جائے اور اس مخلوق کو اس کا حق بھی مل جائے. کیونکہ ہم
ایک ایماندار کی حیثیت سے، ایک امیر کی حیثیت سے، اور ایک صادق کی حیثیت سے جس نے ہمیں امانتیں دی ہیں تقسیم کرنے کے لیے، ہم وہ بن جاتے ہیں. تو جو قاسم کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ تقسیم کرنے والا، وہ رب صفات اپنے بندوں کو عطا کر دیتا ہے اور وہ سیکھتا ہے کہ اس مہینے کے اندر میں کچھ نیکیاں کمانے کا ذریعہ بنوں. تو رمضان المبارک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے عام مہینوں سے ہٹ کر ہے. ایک تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم یہاں پر پاکستان کے اندر جس خطہ میں موجود ہیں، میجورٹی جو لوگ ہیں ان کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے. تو ایک بڑی تعداد ہے پاکستان کے اندر جو اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزارتے. تو ان کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے روزہ. اب اس روزے کے لیے اس دور کے اندر جو ہے آپ کو اس کا راشن پرووائڈ کرنا ہے، آپ نے اس کا سحری کا انتظام کرنا ہے، اور آپ نے اس کے افطار کے لیے کرنا ہے. تو ہم جیسے جو لوگ ہیں اور بھی جتنے بھی لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے رمضان کا مبارک مہینہ جو ہے وہ اس رمضان سے قبل 2 ماہ قبل ہماری تو پلاننگ کا حصہ ہے کہ ہم نے کس طرح ایگزیکیوٹ کرنا ہے اس رمضان کے اندر اس خیر کے کام کو. اور لگاتار جو کوئریز ہیں، انکوائریز ہیں، وہ روٹین میں جہاں پر ہم شاید کم کام کرتے ہوں، ہمارے کام کا دورانیہ کچھ بڑھ جاتا ہے. اور یہ انکوائریز بھی اکراس ٹائم چلتی رہتی ہے. پلاننگ ایک کرنی ہوتی ہے ہمیں، آپ لوگوں کو بھی آبویسلی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اس وقت معاشرے کے اندر بہت سے مسائل اور معاشی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو لوگوں کو بہت چیلنجز درپیش ہیں. عام آدمی کی استطاعت سے باہر ہوتا جا رہا ہے اپنے دسترخوان پہ 2-4 چیزیں رکھ کے کھانا ہی جو پورا کرنا. ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی آرگنائزیشن کیا کام کر رہی ہے اور کس طرح کے چیلنجز آپ کو درپیش ہیں ان لوگوں کو حل کرنا؟ دیکھیے، سب سے پہلے جس طرح ابھی گفتگو ہوئی وہ مجھے بات یاد آ گئی کہ وہ ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. ہم لوگ ہیں، جو ہماری سوچ ہے، ہمارا جو ویژن ہے، آرگنائزیشن کا ویژن ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے معاشرے میں تبدیلی جو ہے وہ تعلیم کے ذریعے ممکن ہے. اور جس کے لیے پورے پاکستان میں ہمارا جو ورلڈ وائڈ پروگرام ہے، اس پہ پاکستان کی اگر میں بات کروں جہاں پر 52 کنٹریز میں مسلم ہینڈز کام کر رہی ہے، وہاں اسپیسیفکلی پاکستان کے اندر ہم 52,000 بچوں کے کسٹوڈین ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. اس میں 135 گورنمنٹ آف پنجاب کی جو PSSP کے تحت چلنے والے سرکاری سکولز ہیں جن کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے، جو آپ کو GT روڈ پہ اور اس کے ارد گرد نظر آئیں گے. دوسرا سیف سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ایک ماڈل ہے، اس میں بدین ڈسٹرکٹ کے 20 سکول ہم نے اڈاپٹ کر لیے. ایک ڈسٹرکٹ کو ایک ایسا مثالی بنا دے جہاں پر تعلیم کی فراوانی ہو اور ایک معیاری تعلیم آپ غریب کے بچوں کو دے سکے. تیسرا ہمارا جو سسٹم ہے وہ ہمارے اپنے سکولز ہیں جہاں پر ہم یتیم، غریب، نادار، مسکین بچوں کو 80% کوٹا میں اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور 20% عمومی لوگوں کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، تاکہ وہ جو ادارے ہیں وہ تمام کے ادارے نہ قرار پائیں، بلکہ وہ ادارے اپروچ لے کے چلیں کہ اکومولیٹیولی اس معاشرے کو پروان چلانے کا باعث بن جائے. اچھا، اپنے بچوں کی فٹ بال ٹیم کے حوالے سے بھی ہمیں ہاں جی. تو تعلیم جو ہے سب سے سمجھتا ہوں کہ خدمت کے اندر اگر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف علم کی محفل ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا اس محفل میں جانے کو انہوں نے ترجیح دی. تو ہم ایک بچے کو جو غریب ہے، یتیم ہے، مسکین، اس کا باپ نہیں رہا، اس کی ماں نہیں رہی، اس کو تعلیم دے دیں اور اس کو تعلیم کے ساتھ، اس کی معیاری تعلیم کے ساتھ، اس کو ایک لنچ، اس کو اس کی اسٹیشنری، اس کو اس کی یونیفارم، اس کو اس کی کتابیں، اس کو اچھی تعلیم کا. آج کے دور میں ٹرانسپورٹ کی تمام فیسلٹیز ہم ڈونرز کے تعاون کے ساتھ پورے پاکستان میں، نہ صرف پاکستان میں، مڈل ایسٹ میں اور افریقہ میں الحمدللہ. سوڈان کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ مسلم ہینڈز کا ہے، صومالیہ کے اندر سب سے بڑا یتیم بچوں کا ادارہ مسلم ہینڈز کا ہے، نائجر، مالی میں خود وزٹ کر چکا ہوں، سب سے بڑا ادارہ مسلم ہینڈز مسلمانوں کی بہت بڑی ایک ایسا ویو دے رہا ہے دنیا کو کہ یار یہ بھی وہ لوگ ہیں جو خدمت کرنے والے. جہاں تک آپ نے بات کی تعلیم کی، میں سمجھتا ہوں خدمت کا جو شعبہ ہے جس کی ضرورت ہے. دوسرا ہے بچوں کے گرد ڈفرینٹ ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو 2014 میں ہمیں رابطہ کیا، ہمارے کراچی میں ایک آرگنائزیشن تھی کہ وہ ورلڈ کپ میں لیاری سے ایک ٹیم انہوں نے تیار کی فٹ بال کی، کہ ہم ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں اور ان کے پاس اخراجات نہیں ہیں جس کی بنیاد پہ وہ برازیل ورلڈ کپ میں شرکت کر سکے. تو ہم نے اس کے اندر جو ہے اپنی انٹروینشنز کی، ڈونرز کو انگیج کیا اور وہ پہلی دفعہ پاکستان کی ٹیم جو ہے اس ورلڈ کپ میں انہوں نے شرکت کی، 3ری پوزیشن حاصل کی. اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا. ہم نے کہا کہ یار پاکستان کے وہ گلی کوچوں کے بچے، وہ احمد، وہ شایان، وہ عمر، جو مطلب کہ کسی تندور پہ کام کرتا ہے، جو کہیں پر جو ہے گاڑیوں کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرتا ہے اور اس کی عمر 16 سال ہے، وہ 3ری کلاس سے اپنی تعلیم کو چھوڑ چکا ہے، وہ پڑھ بھی نہیں سکتا،
لیکن ٹیلنٹ اس کے اندر موجود ہے, وہ فٹ بال اچھی کھیل لیتا ہے. اور فٹ بال ہی کیوں, عالمی جو ادارے ہیں, اقوام متحدہ کی میں بات کروں تو اسپورٹس فار ڈیولپمنٹ کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول میں سب سے زیادہ ویلیو دی جا رہی ہے. اور جو فٹ بال ہے اس کو آئیکن بنایا گیا ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. کیوں کہ یہ فٹ بال جو ہے تو 22 لوگوں کو انگیج کرتا ہے, بڑی سستی گیم ہے. آپ گلی کوچوں میں کسی غریب کو اگر آپ انگیج کرنا چاہتے ہیں کسی بچے کو تو آپ اس کو وہ دیں. دوسرا, اس کھیل سے آپ بچے کی فرسٹریشن کو دور کرتے ہیں, اینگزائٹی کے ایلیمنٹ کو ختم کر دیتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ بچے کو معاشرتی برائیوں سے بچا کر اس کو ایک ایسے کھیل میں لے کر آ رہے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو ایک توانا اور ایک ایسا سیلف کانفیڈنس نشو نما اس کی بن جاتی ہے. اور آپ بچوں کو بلنگ سے بچا رہے ہیں, بچوں کو آپ جو ہے وہ جو آج کل معاشرے میں جو کرائم ہے جس کے اندر خاص طور پر ایک حساسیت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ چائلڈ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. آج کا بچہ جو کسی گاما, ماجا, چھوٹو اور کسی اور نام سے پہچانا جاتا ہے, آپ اس کو شناخت دیتے ہیں, آئیڈینٹی دیتے ہیں. تو نمبر 1 ہم اس کی آئیڈینٹی پہ کام کرتے ہیں. کتنے بچوں کا پاسپورٹ پہلی دفعہ بنا, جو بچے ناروے گئے, اس کے بعد گوتھیا کپ چائنا میں ہم لے کر گئے, پھر ورلڈ کپ رشیا کا کھیلا. اور آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے لیے اعزاز ہے جو یہاں پر دوست موجود ہے کہ 2022 کے ورلڈ کپ میں ہم قطر میں گئے, دوحہ ورلڈ کپ میں. یہ اسٹریٹ چائلڈ یونائٹڈ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, جہاں پر ورلڈ کپ ہوگا اس سے پہلے بچوں کا ورلڈ کپ ہوگا. تو پاکستان کی یہ تیسری عالمی ورلڈ کپ میں شرکت تھی. اور آپ کو یہ حیرانگی ہوگی کہ ان 10 بچوں کی جو اسکواڈ ٹیم تھی, جس کو کوچ رشید صاحب جو پاکستان فٹ بال ٹیم کے کوچ رہے آج کل, وہ ہمارے ساتھ انگیج ہیں. 28 ملکوں میں ہماری ٹیم رنر اپ رہی. مصر سے ورلڈ کپ میں فائنل پلنٹی ککس پہ ہار گئے. اور یہ وہ سارے بچے تھے جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں, اس میں ایک بچہ لیٹرلی میں آپ کو بتاؤں جو تندور پہ کام کرتا ہے, ایک الیکٹریشین تھا, ایک بچہ جو ہے وہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کرتا تھا. اور اب یہ جو بچے ہیں, یہ بچے ہم سکسیس سٹوری صرف لے کے جا رہے تھے کہ ان بچوں کو کسی نہ کسی کلب کے ساتھ یا کسی نہ کسی وسائل کے ساتھ انگیج کریں اور یہ معاشرے میں اپنا وقار پیدا کریں. دیکھیں یہی ماڈل ہے, ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے لیکن یہی ماڈل ہے. اگر ہمارے جو ادارے ہیں وہ بچوں کی سب سے پہلے تربیت, یعنی تعلیم تربیت, پھر ان کا صحت کا معاملہ, اور پھر اگر ان کو ایکٹیویٹیز یعنی جیسے سپورٹس ایکٹیویٹیز, ڈیفینیٹلی پھر اس کے ساتھ ہم روزگار جو ادارے دیں گے تو یہ ملک, اس میں جو نوجوان ہیں یہی مستقبل ہے اس پاکستان کا. اور اگر ہم یہی چیزیں نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر ہمارا رخ کس طرف ہوگا یہ خطرناک بتایا جاتا. تو یہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے ایٹ لیسٹ اب وہ کام کر رہے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ یہاں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان احساس کے ساتھ. میں ہوں عالیہ کیسر, نوید ستی اور ہماری مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹرانسمیشن جاری ہے. بات کرتے ہیں ڈاکٹر داور حسین سے, ہمارے ساتھ موجود ہیں, گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیں, امراض جگر اور معدہ دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم عمومی طور پر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے لائف سٹائل جو ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے ہمارے جگر کے اوپر بھی اور ظاہر ہے کہ معدے پہ بھی. تو بتائیے گا کہ کس طرح سے اس کے کیا امراض عام ہیں اور ان سے بچا کس طریقے سے جا سکتا ہے, اور خاص طور پہ جب رمضان ہے تو ہماری خوراک تبدیل ہوتی ہے, ہمارا لائف سٹائل چینج ہوتا ہے, تو کیا چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا پڑے گا؟ سب سے پہلے تو جی 7 نیوز کا اور آپ لوگوں کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے مدعو کیا اور یہاں پہ اظہار خیال کا موقع دیا. آپ کا جو سوال ہے جو معدے اور جگر سے ریلیٹڈ ہماری لائف سٹائل کے بارے میں, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ہماری لائف سٹائل جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے نا, ہم بہت زیادہ سیڈنٹری لائف سٹائل کے عادی ہو چکے ہیں. تقریباً 60 to 70% ہماری جو عوام ہے وہ سیڈنٹری لائف سٹائل, چاہے گاؤں میں بھی بیٹھے ہوں تو نا وہ اس طرح کی لائف سٹائل نہیں ہے جس طرح پہلے ایکٹیو ہوتے تھے ہم لوگ. تو جس کی وجہ سے سب سے پہلے تو آپ کی جو ہے وہ باڈی میں چینجز میں یہ ہوتا ہے کہ ویٹ گین شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, موٹاپا شروع ہو جاتا ہے. موٹاپا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کولیسٹرول وغیرہ کا اضافہ شروع ہو جاتا ہے. تو ایک طرح سے آپ نے جو ہے نا دعوت دے دی ہے کہ جی میرا باڈی جو ہے میں نے آپ کو بیماریوں کے لیے ریڈی کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. تو اس میں پھر معدے کا رول, ہمارا جو کھانا پینا جو ہے, ہماری ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں, اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ہمارا جس طرح ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم بہت زیادہ ہوٹل کے فوڈز, فاسٹ فوڈز اور جو ہے نا یہ بازاری کھانے جو ہم کھاتے ہیں, تو ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور تھرڈ میں جو ہے نا جگر سے ریلیٹڈ جو آپ پوچھ رہے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ ہماری لائف سٹائل کی اس کی وجہ سے جگر کے اوپر بھی بڑا وہ افیکٹ پڑتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جگر کی چربی, آپ نے سنا ہوگا, فیٹی لیور, ٹھیک ہے نا. اس میں بھی جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ رول ہے ہماری ڈائٹ کا.
تو بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم اسپائسی کھانے کھاتے ہیں, مسالے دار کھانے کھاتے ہیں. ہمارا سب کانٹیننٹ پاکستان انڈیا کا وہ ٹریڈیشن اس طرح کا کہ ہم لوگ جو ہے نا اسپائسی کھانے کھاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے جو معدے ہیں ان کے اندر جو تیزابیت کا جو وہ ہے ایسڈ پیپٹک ڈیزیز, اس کا بہت زیادہ ایک کمپلینٹ آتی ہے پیشنٹس کی. تو ہماری او پی ڈی میں اگر روزانہ 500 کی او پی ڈی ہوتی ہے تو تقریباً 350 پیشنٹ جو ہے نا وہ ایسڈ پیپٹک ڈیزیز کے آتے ہیں, باقی جو رہ جاتے ہیں وہ ہیپیٹائٹس کے آتے ہیں. تو ہیپیٹائٹس کا بھی بڑا ایک پریولنس بہت زیادہ ہے پاکستان میں, جس کے اوپر پھر کبھی گفتگو ڈیٹیل میں کریں گے. تو رمضان کے حوالے سے یہ ہے کہ رمضان میں ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ہم دن کے ٹائم پہ جو ہے وہ تھوڑا سا اپنا روزے کے حالت میں ہوتے ہیں تو کھانا پینا ہمارا بند ہوتا ہے, بٹ ہم جو ہے نا ہمارے عوام جو ہے وہ ساری کسر جو ہے وہ سحری پہ اور افطار پہ وہ نکال دیتی ہے. ہمارا جو افطار کا جو پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ جی سب سے پہلے جی کھجور سے ہم کھولیں گے روزہ, اس کے بعد جو ہے نا چکنائی والی چیزیں, تلی ہوئی چیزیں, پکوڑے, سموسے اور یہ ساری چیزیں جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم جو ہے فروٹ چاٹ وغیرہ کا بھی استعمال کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے پھر بہت زیادہ پانی وغیرہ پی لیتے ہیں. پھر جو ہے کچھ لوگ کھانا کھا لیتے ہیں, کچھ لوگ کھانا اسکپ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اسی طرح جو ہے وہ ہمارا جو اب ایک ڈائٹ کے ساتھ ساتھ جو ایک سلیپنگ پیٹرن اس طرح کا بن گیا کہ ہم سحری تک جاگتے رہتے ہیں. جس طرح مولانا صاحب نے بتایا کہ سحری تک جو ہم جاگتے رہتے ہیں, دن بھر سوتے رہتے ہیں. سحری تک جاگنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سحری کے ٹائم پہ جس طرح کی ہماری ڈائٹ ہوتی ہے اس طرح کی ہوتی نہیں ہے, ہم اس طرح کے کھانے کھاتے نہیں ہیں. سحری کے ٹائم بیسکلی ہمیں ایسے کھانے کھانے چاہیے جو کہ آرام سے ڈائجسٹ ہوں, جو کہ ہمارے باڈی کو سلو اینڈ اسٹڈی جو ہے نا وہ انرجی پرووائڈ کرتے رہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم سحری کے ٹائم بھی جو اپنے شوق سے کچھ کھا لیتے ہیں. آج کل کے جو بچے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں سحری ٹائم برگر شرگر کھلا دیں. دلیا اس کے لیے بہترین مثال ہے جو سحری میں کھایا جائے. جی دلیا بہت اچھی, براؤن رائس جس کو کہتے ہیں نا, براؤن رائس بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ ریڈ میٹ بہت اچھا ہے سحری ٹائم کے آپ کھانے کے لیے. ساتھ میں آپ کرڈ, دہی وغیرہ کا استعمال کریں جو کہ آپ کی باڈی کو نا وہ سسٹینڈ انرجی پرووائڈ کرتی رہتی ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں تھوڑا خیال کرنا چاہیے. اور یہ کیا یہ جو رمضان میں اسپیشلی جی کھانے پینے کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ عوام بھی کنفیوز رہتی ہے. مختلف طرح کی کولڈ ڈرنکس کا استعمال ہوتا ہے, مختلف طرح کی چٹنیاں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں, اور مکس اس طرح فوڈ کھاتے ہیں شاید ان کو علم بھی نہیں ہوتا کہ پانی کس وقت پینا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے کہ افطار کے بعد جو ہے وہ ایک لمبی لائن ہوتی ہے ہاسپٹلز میں یا کلینکس میں. کیا احتیاط سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے, اور کھانے پینے میں اسپیشلی کیونکہ اگر پورا دن ہم نے اگر روزہ رکھنے کا بیسکلی مقصد تو کیا ہے کہ آپ نے بھوکا رہنا ہے. بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو شاید روزے کی وجہ سے آج میڈیکل سائنس یہ بتا رہی ہے. ہم نے تو بہت پہلے اسلام نے تو اس بات کو سمجھا تھا, لیکن میڈیکل سائنس آج کہہ رہی ہے کہ روزہ آپ کو رکھنا چاہیے. اور مختلف مذاہب میں آپ دیکھتے ہیں کہ شاید اس کو کسی اور تناظر میں دیکھا جاتا ہے. پاکستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یا اوور آل کہ میکسیمم زیادہ کھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سحری کے وقت زیادہ کھایا جائے تاکہ کم سے کم بھوک لگے, اور پھر رات کو ایسا کھانے کھائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. تو احتیاط کیا ہے, کیا روٹین کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے دونوں سوال بہت اہم ہیں اور بہت اچھے سوال ہیں. آپ کا جو دوسرا سوال ہے اس کے اوپر میں پہلے روشنی ڈالوں گا کہ جو رمضان کے جو روزے ہیں اس کی امپورٹنس کیا ہے ہماری باڈی کے لیے. تو جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے رمضان جو ہے نا وہ, اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزہ رکھو اس کا اجر میں خود دوں گا. تو اس کا اجر صرف دنیاوی نہیں ہے, یہ ہماری باڈی کے ایک سیل تک آپ کو اجر ملتا ہے. اگر روزے کے زکات ہے ایگزیکٹلی اگر آپ روزے کے کانسیپٹ کو سمجھیں نا تو یہ بہت براڈ کانسیپٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے, معاشرتی اصلاح اور ہمارے اندر احساس کا ایک کانسیپٹ تو ہے, بٹ جو میڈیکل اس کے اگر آپ بینیفٹس کی بات کریں نا تو بے تحاشا میڈیکل بینیفٹس ہیں. ٹھیک ہے, آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ ایک طرح کا اپنی باڈی کو اور اپنے ڈائجسٹو سسٹم کو ایک ریسٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو پورا سال ہم ریسٹ نہیں دیتے. کسی بھی ٹائم ہم عام طور پر ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں, اس کے علاوہ اسنیک کر دیتے, ہم 5 سے 6 مرتبہ جو ہے نا ایک عام انسان کھانا کھاتا ہے. تو ایک تو ہمارے باڈی کو پورا ریسٹ مل جاتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا باڈی جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ اسٹریس کے اس میں چلا جاتا ہے. جب when your body is under stress تو اسٹریس کی کنڈیشن میں جو ہے نا یہ اپنے جو ہے نا وہ امیونٹی کو اسٹرانگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک امیونٹی کو ریپلینش کرنے کا ایک موقع ملتا ہے باڈی کو, آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے. بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جس طرح میدے کے کینسر, اس طرح کے کینسر کی طرف جانے سے آپ کی باڈی کو بچاتا ہے یہ. ٹھیک ہے, اور تیسرا جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے میں ڈپریشن اور جو ہے وہ ذہنی بیماریوں کا بڑا ایک رجحان بہت ہے. تو اس میں کچھ روزوں کے بعد جو ہے نا آپ کی باڈی سے انڈورفنس ریلیز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اسٹیٹ آف ویل بینگ دیتا ہے, اور آپ کو نا ڈپریشن کی بجائے جو ہے نا آپ کو ایک
خوشی کا, ایک اچھائی کا احساس دیتا ہے کہ آپ کی باڈی اچھا فیل کرتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا, شاید لوگ جو ہے نا اس کا احساس نہیں کرتے. تو جس طرح آپ کے پروگرام کا نام ہے نا کہ احساس کے ساتھ, تو اس میں لوگ اگر یہ احساس کر لینا کہ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے اپنی باڈی کے خیال رکھنے کا, اپنی باڈی کو بہت ساری بیماریوں سے بچانے کا ایک آپ کو ایک اپرچونٹی دی گئی ہے, تو لوگ شاید بہتر اویل کر پائیں. دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ تقریباً ہر جو پاکستان میں جو مسلمان ہیں اس کا سوال ہے کہ روزے میں کیا کھائیں کیا نہ کھائیں, افطاری کیسے کریں, روزہ کیسے کھولیں. تو جو میں فالو کرتا ہوں اور جو بہت سارے جو ڈاکٹرس ہیں, گیسٹرونٹالوجسٹ ہیں, اور جو فالو کرتے ہیں اور جو ایڈوائز بھی کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ روزہ جو سنت ہے ایک کھجور کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, 1 یا 2 کھجور کے ساتھ. اب ہمارا ماشاءاللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بیسٹ ایگزامپل ہمیں سیٹ کر کے دی ہوئی ہے کہ کھجور سے کیوں کھولتے ہیں جی. کھجور سے کھولنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اٹس اے ویری کوئک سورس آف انرجی, ٹھیک ہے نا, گلوکوز پرووائڈ کرتا ہے, اور اس کے اندر جو ہے میگنیشیم, پوٹیشیم اور سارے جو ہے نا وہ مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو ہمارا باڈی پورے دن میں نہیں لے پاتا. تو ان سب کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ 1-2 کھجوریں پوری کر دیتی ہیں آپ کی, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جی آپ اس کے فوراً بعد جو ہے نا آپ تھوڑا سا پانی پیا کریں, کیونکہ ہمارا باڈی جو ڈی ہائیڈریٹڈ فارم میں ہوتا ہے, پانی نہیں پیتے تو وہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتا ہے, ہمیں تھوڑا سا پانی پی لینا چاہیے, آدھا گلاس 1 گلاس پانی پینا چاہیے. اس کے بعد جو ہے نا تھوڑا سا فروٹ چاٹ کھائیں. یہ تلی ہوئی چیزوں سے جو ہے نا اوائڈ کرنا چاہیے, آلدو بہت مشکل کام ہے, دسترخوان پہ پڑا تو لیکن ہمیں فرض کر لیں وہ بھی ہاتھ روکنا مشکل ہوتا ہے, لیکن کوشش کریں گے فروٹ چاٹ اس کے بعد کھائیں. اس کے بعد لیں بریک, اس کے بعد بریک لیں, آپ نماز پڑھیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد گھنٹے کا ایک بریک لے کے نا اس کے بعد آپ ڈائریکٹ ڈنر کریں. صحیح ہے. ہمارے یہاں پہ کیا دیکھا جاتا ہے کہ وہ افطاری کر لیتے ہیں اور ڈنر سکپ کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ تلی ہوئی چیزیں, آلو پکوڑے اور ان سے وہ کر لیتے ہیں, سموسوں سے ڈنر سکپ کر دیتے ہیں. ہمیں اچھا سا ڈنر کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور ڈنر میں ایسی چیزیں کھائیں جو ہضم ہو سکیں, کیونکہ ہضم ہوگا تو پھر آپ جو ہے نا سحری پہ کچھ کھا سکیں گے. پھر سحری پہ جس طرح آپ کو میں نے پہلے کہا کہ سحری پہ کوشش کریں ایسی چیزیں کھائیں جو کہ آرام سے ہضم ہو, ٹھیک ہے نا. ریڈ میٹ ہو گیا, پلسز ہو گئے, ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اور دہی کا استعمال زیادہ کریں. پراٹھے, آلدو پراٹھے کا اس میں گھی کی کوانٹٹی اور وہ آئل کی وجہ سے لوگ منع کرتے ہیں, بٹ پراٹھا از اے ویری گڈ سورس آف انرجی جو کہ آرام سے ہضم ہوتا ہے اور آپ کو تھرو آؤٹ ڈے جو ہے نا آپ کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے. تو اس میں آئل کا خیال رکھیں, اور باقی پراٹھا از اے ویری گڈ سورس آف انرجی ہے. بالکل, آپ سے ڈیفینیٹلی اور بھی بہت سے ذہن میں سوال آتے ہیں. ذرا ڈاکٹر کا تعلق بڑا اہم ہوتا ہے روزے کے ساتھ, اور اوور آل بھی ہماری لائف سٹائل اس وقت بہت چینج ہو جائے گی. اور اسپیشلی کووڈ کے بعد ہم نے دیکھا کہ کووڈ سے پہلے کیا صورتحال تھی, اب اس کے بعد مختلف طرح کی اب بیماریاں جو ہے, بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ جو ویکسینیشن تھی اس پر بھی بات کرتے ہیں, لائف سٹائل پہ بھی بات کرتے ہیں, اس پہ ہم بعد میں جائیں گے. ہمارے ساتھ سمیع اللہ موجود ہیں اور ان سے بھی جانتے ہیں. ہمارے ہاں ایک تو یہ چیز ہے کہ جو ایک خوشائند بات یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے جو یونیورسٹیز میں ہے, کالجز میں ہے, اب وہ بھی سوسائٹی کی جو ایشوز ہیں اس کو سمجھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہ صرف کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو, فلڈز کے حوالے سے میں دیکھوں تو ہیڈ کویت کے حوالے سے ہو, تو ہماری نوجوان نسل کا بڑا اہم رول رہا ہے. تو سمیع اللہ, مجھے بتائیے گا کہ آپ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں, اور اس وقت کیونکہ آپ ایک یونیورسٹی میں پڑھ بھی رہے ہیں, تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت 65% یوتھ ہے. یوتھ کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے بتائیں روزہ کیسا جا رہا ہے اور آج کل کیا کر رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں, آپ اتنے اہم موضوع کو اس پروگرام میں لے کر آئے. اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میرے روزے بہت اچھے جا رہے ہیں, صحیح, اور سب کچھ صحیح سے جا رہا ہے. اچھا, آپ نے جو بات کی ہے کہ یوتھ کا اس ٹائم میں کیا رول ہے, کیونکہ اب جو معاشی اور معاشرتی حالات چل رہے ہیں اس ملک کے, تو وہ بہت مشکل حالات چل رہے ہیں. تو اس وقت ہم سب کا ایک کولیکٹیو ایفرٹس بنتی ہیں کہ اس معاشرے کو ہم اوپر لے کر آئیں. سب سے پہلے ہماری اس یوتھ کا یہ رول بنتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس پہلے پہچانے کہ ہو کیا رہے, کیونکہ وہ اس سے نابلد ہیں. وہ ذرائع ابلاغ بے درے استعمال کر رہے ہیں, ڈفرینٹ جو ہمارے سوشل میڈیاز ہیں ان کا کنزیوم کر رہے ہیں, ان کا استعمال کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے ملک کے حالات کیا ہیں, یا ان کو آگے فیوچر میں کیا کرنا ہے, مستقبل ان کا کیا ہے. سب سے پہلے تو ان کو سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ان کا بھی کوئی مقصد ہے, کیونکہ 65% یوتھ ہے, لوگوں کے پاس تو یوتھ ہی نہیں ہے. ایسے ملک ہیں وہ باہر سے مطلب لوگوں کو, ورکرز کو بلا رہے ہیں, اور ہمارے پاس اتنا بڑا ذخیرہ ہے یوتھ کا, یعنی نوجوانوں کا, اور وہ ویسے ہی اس کو کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی, یا وہ خود اس میں آگے نہیں آ رہے. تو سب سے پہلے تو ان کا یہ رول بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانیں کہ وہ ہے کیا. پھر دوسری بات آتی ہے کہ جیسے کہ اب معاشرے میں اتنے بگاڑ پیدا ہو گئے ہیں,
تو وہ آگے آئیں دیکھیں اب لوگوں کی زندگیاں کتنی مشکل ہو گئی ہیں. ابھی ریسنٹ اب مہنگائی کو ہی دیکھ لیں صرف, تو مہنگائی میں ہم سب کا کیا رول بنتا ہے. ہم دیکھیں کہ اگر ہم مخیر حضرات ہیں, ہم سب میں سے ہم جو جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں, جیسے کہ سر ریحان نے کہا ہے کہ احساس کا نام ہے رمضان بھی, تو اس سارے جو بھی سینیریو اس کے اندر ہمارا یہ رول بنتا ہے کہ ہمارا جو پڑوسی ہے ہم اس کی دیکھ بھال کریں کہ رمضان میں صرف ہم نہیں جو ہمارے دسترخوان ہے وہ آباد نہیں رہنا, ہم نہیں صرف خود نہیں ٹھوسنا کھانا جتنا بھی ہمیں ملتا ہے, بلکہ ہم نے اپنے ساتھ والے بندے کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا واقعی میں اس کو وہ افطار کی وہ سارے جو بھی ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی ہیں. دوسرا ہم نے ڈفرینٹ سوشل ایشوز ہیں جو کہ میں بتاتا ہوں کہ میں جس پر کام کر رہا ہوں وہ بہت بڑا ایشو ہے تھیلیسیمیا. ماشاءاللہ. میں یہ بتانا چاہوں گا سب سے پہلے تو ناظرین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تھیلیسیمیا ہے کیا. تھیلیسیمیا ہمارے پاس موروثی اور جنیاتی بیماری ہے جو کہ بچوں کے اندر ہوتی ہے, نسل در نسل جو ہے وہ ان کے اندر آتی ہے. اب اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے یعنی بین الاقوامی اگر ہم شماریات دیکھیں تو ہمارے پاس ایسے ممالک ہیں جو ڈیولپڈ ہیں, ان کے اندر یہ جو شرح ہے 2.5 یعنی 0.5 اس طرح ہے, جبکہ پاکستان کے اندر وہ 30% سے بھی زیادہ ہیں. یعنی کہ لوگوں کے اندر نہ آگاہی ہے اور نہ ان کو پتہ ہے کہ تھیلیسیمیا کا علاج کیسے کرنا ہے. اول تو سب سے پہلے یہ کہ ہم اس کے لیے یہ احتیاطی تدابیر مطلب کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم چیک کیسے کر سکتے ہیں, ڈائگنوز کیسے کر سکتے ہیں, کہ اس کو سب سے پہلے ڈائگنوز کرائیں. بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے ہم اس کو چیک کرائیں, فلی تھور چیک اپ کرائیں اس کا. اگر فار ایگزامپل اسے ہو بھی جاتا ہے تو ہم اس کو نا پراپر ٹریٹمنٹ اس کی جو بھی آتی ہے. اب پرابلم یہاں پہ دو ہی آتی ہیں, ایک تو ہمارے ملک میں ٹریٹمنٹ کا فقدان ہے, مطلب ٹریٹمنٹ اتنی مہنگی ہے کہ وہ ان کو میسر ہی نہیں آتی. دوسرا خون کی فراہمی ہے, کیونکہ اب جو تھیلیسیمیا کے بچے ہوتے ہیں ان کو ریگولر بیسس میں ہفتے بعد 2 ہفتے بعد خون چاہیے ہوتا ہے اور ان کو نہیں لگتا. ابھی ریسنٹلی مجھے اپنی کولیگز نے بتایا, کیونکہ ہم ایز این آرگنائزیشن بھی کام کر رہے ہیں اس کی اور اویئرنیس پھیلا رہے ہیں اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کیونکہ یہ تھیلیسیمیا کا جو ہمارا ایم ہے وہ وی کین ورک ٹوگیدر, کیونکہ کولیکٹیو ایفرٹ کے بغیر ہم یہ ممکن نہیں کسی ایک آرگنائزیشن کا یا کسی ایک سماجی جو بھی تنظیم ہے اس کا کام نہیں. تو پیچھے ابھی مجھے میری ایک کولیگ ہے وہ بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس 2 بچے آئے ہیں, وہ کہتی ہیں ان کی امی کہتی ہیں کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, صرف ایک بچے کے لیے ہمیں خون لگاتے ہیں 14,000 روپے کا خرچہ آ جاتا ہے, تو ہم غریب ہم اس کا ایک بچے کا کیسے خرچہ برداشت کریں. تو اول تو ہمارے پاس ایسے ادارے ہی نہیں ہے جو تھیلیسیمیا کے لیے فری میں علاج کریں, ٹریٹمنٹ کریں, نہ گورنمنٹ سطح پر اتنی سہولیات موجود ہیں. تو دوسرا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایک تو ان کی ادویات سستی کرنی چاہیے, ہمیں لیجسلیشنز کرنی چاہیے, اس کے اندر ہمیں قانون سازی کرنی چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ کرانا چاہیے کہ اس کو نا ہم فوری طور پر اس کو امپلیمنٹ کروائیں اور اس کو ایریڈیکیٹ کرائیں. بالکل صحیح ہے سمیع اللہ, میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. یہ بڑی خوشائند بات یہ ہے کہ ہماری آج کے نوجوان وہ اس طرح کے کام کریں کہ جو معاشرے میں مختلف طرح کے ایشوز رہے ہیں. ڈیفینیٹلی پاکستان مختلف طرح کے دور رہے ہیں گزشتہ, اگر ہم 10-12 سالوں کی بات کریں تو 9/11 کے بعد پاکستان بدترین دہشت گردی بھی رہی, لوڈ شیڈنگ بھی رہی. اس دوران ایسے بہت سے مسائل سامنے آئے جو شاید ہم اس طرح ایڈریس نہیں کر سکے, لیکن اب وقت ایک ایسا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہم بہت سی بیماریوں کو جو معاشرے میں ہیں ان کو ڈائگنوز کر چکے ہیں اور اب اس کے کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار بلال عتیق, ان کی طرف چلتے ہیں پھر ہم نعت کی طرف چلتے ہیں. عالیہ کہ یہ ہمارے ہاں ایک تو یہ ہے کہ اگر ہمارے نوجوان خود ونی آگے آئیں, کام کریں. بالکل نوید, کیونکہ ہراول دستہ ہے نوجوان, اگر وہ یہ سمجھیں کہ سوسائٹی کی طرف ان کی ذمہ داری کیا ہے اور پھر وہ اپنے ساتھ اپنے جیسی ہی یوتھ کو انگیج کریں تو یقیناً جو ہمارے مسائل ہیں, جو چیلنجز ہیں, ان سے ہم لڑ سکتے ہیں. بلال, آپ بتائیے گا کس طرح کا کام آپ اس وقت کر رہے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوتھ کی طرف جو ہے وہ کیا رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سوسائٹی میں اپنا کس طرح کا کردار ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اینڈ اٹس فار پلیئر ٹو بی ان دیئر ان 7 نیوز. اینڈ جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ سوال کہ میں بینگ امبیسڈر ایس او ایس ایک ہماری آرگنائزیشن ہے, سمیع ان کا پریزیڈنٹ ہے. تو ہمارا جو مین چیز ہے نا, فرسٹ کام ایک ہوتا ہے آرگنائزیشن کا کہ آپ سیلف اویئرنیس پرووائڈ کریں سوسائٹی میں, جہاں پہ وہاں پہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس میں جا کے آپ اپنے ایمز اپنے گولز کو پروموٹ کریں لوگوں میں, آپ ان کو انگیج کریں کہ وہ آپ کے ساتھ کام کریں, آپ کے ساتھ ملیں, آپ کے جو ایمز ہیں, جو گولز ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن کریں بیسیکلی. اور اس طرح ہی تھیلیسیمیا کی بات کی, جس طرح آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ خون کا جو ہے عطیہ جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ ہے بیسیکلی.
اور جیسا کہ خون ہے 120 دن بعد جیسے RBCs ڈاکٹر صاحب مشکل ہوتا ہے ویسے نوجوانوں کو قائل کرنا, بلڈ خون ڈونرز دینا, ڈھونڈنا, اور پھر ڈائگنوز کیسے ہوتا ہے, یعنی آپ کے پاس لوگ کیسے آتے ہیں؟ مشکل ہوتا ہے, ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, پر امپاسبل نہیں, آپ ڈھونڈ سکتے ہیں, ڈھونڈو تو خدا بھی مل جاتا ہے جیسے کہتے ہیں. تو ڈونرز ہمیں مل جاتے ہیں الحمدللہ. اور یہ کہ اس کے لیے آپ کو اویئرنیس, آپ کا جو ہے سوشل سیٹ اپ ایک اسٹرانگ ہونا چاہیے, تاکہ آپ کو ٹرانسپورٹ وہیکلس کا ایک جو بہت زیادہ ایشوز آتا ہے کہ آپ وہاں پہ ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ بلڈ ایک ایسا ہے کہ مطلب کہ ہمارے پاس امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے باڈی کا, اور وہ اگر سرکولیٹ کرے گا تو آپ کے جو ادر ایکٹیویٹیز ہیں وہ باڈی کی چلیں گی, نشو نما ہوگی, نرشمنٹ ہوگی, تو وہ بہت ضروری ہے. دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی اسٹڈی ہے کہ ہم اگر جاننا چاہیں ہمارے ناظرین کہ اس وقت تھیلیسیمیا کے کتنے پیشنٹس ہیں اور اس کی مین کاز کیا ہوتی ہے؟ تھیلیسیمیا کیونکہ ایک کامن کاز ہے پاکستان میں, اور کافی مطلب کہ پنجاب سائڈ پہ بھی آپ دیکھیں, اگر آپ سندھ والی سائڈ پہ جائیں تو کافی زیادہ تر یہ جو ہے یہ چلڈرنس میں پایا جاتا ہے, ان کی کیونکہ برتھ ہی ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگ ان کی مانیٹرنگ نہیں کرتے, تو پراپر اسکریننگ نہیں کرتے, کیونکہ اتنے مہنگے جو ہیں وہ کاسٹلی اس کے وہ ٹریٹمنٹس ہیں, اگر آپ ان کی جو ڈائگنوسز ہیں تو وہ ڈرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا. تو کیا والدین سے اگر ان کو ٹرانسفر ہوتا ہے تو کیا یہ پریونٹیبل ہے؟ جی یہ مطلب کہ بیسیکلی یہ انہیریٹنس ڈیزیز ہے. تھیلیسیمیا جو ہے وہ اس کی 2 ٹائپس ہیں, ٹائپ اے ہے اور ٹائپ بی ہے, اور اس طرح یہ پھیلتا ہے. اور ہم کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہم شادی سے پہلے بھی اگر ہم کوئی ٹیسٹ وغیرہ کرا لیں, کیونکہ وہ بھی نہیں کرواتے, اس کا بھی ہمارے پاس تھوڑے لیک ہے, تو یہ ٹرانسفر ہوتا ہے, انہیریٹنس ہے. تو اگر ہم نے اپنے بچوں کی, اپنی یوتھ, جس طرح سر نے کہا کہ 65% جو ہے ہماری یوتھ ہے جو بلو 30 ایج ہے, کیونکہ ہماری ہم گاڈ گفٹڈ ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوتھ زیادہ دی ہے, جو ہمارا ایک سرمایہ ہے, ہمارا فیوچر ہے, شائننگ سٹارز ہیں ہمارے. تو اگر ہم نے ان کی ایک نشو نما کرنی ہے, ان کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے, تو ہمیں اس طرح کی اسکریننگ, اس طرح کے پروگرام کرنے چاہیے, اور گورنمنٹ لیول پہ بھی اور پرائیویٹ سیکٹر, گورنمنٹ سیکٹر میں ہمیں کرنے چاہیے, تاکہ ہم لوگ بالکل. یعنی میڈیکل کا اگر ہم دیکھیں ہیلتھ کے حوالے سے, تو ہمارے ہاں بالکل اس میں تو موجود ہے کہ جی آپ کے جو بچے اسکولز میں ہیں اس کا بھی کچھ عرصے کے بعد باقاعدہ طور پر اسپیشلی جو اگر ان کی آئیز, کان ویسے بھی چیک کروانے ہوتے ہیں. یہ گزشتہ دنوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بتایا گیا کہ یہ کیونکہ گزشتہ 3-4 سالوں میں کووڈ کی وجہ سے بھی کچھ مسائل رہے ہیں. اچھا عالیہ کے چلتے ہیں ہمارے ساتھ قاری محمد شہزاد, اور خواتین حضرت ان سے ہم نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں, اور پھر ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف. وقفے کے بعد واپس آئیں گے اور اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں سے شروع کریں گے. ابھی ہمارے چلتے ہیں قاری محمد شہزاد کی طرف, نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں. مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے درے خیر الورا ہے اور میں ہوں, کرم کی انتہا ہے اور میں ہوں, کرم کی انتہا ہے اور میں ہوں. شفاعت یا رسول اللہ, شفاعت یا رسول اللہ, شفاعت یا رسول اللہ, شفاعت یا رسول اللہ. میری دم دم صدا ہے اور میں ہوں, میری دم دم صدا ہے اور میں ہوں. پڑی ہیں مشکلیں, مشکل میں اب تو پڑی ہیں مشکلیں, مشکل میں اب تو میرا مشکل کشا ہے
اور میں ہوں، میرا مشکل کشا ہے اور میں ہوں، میری قسمت پڑا ہوں پاک در پر، عطائے سیدہ ہے اور میں ہوں، عطائے سیدہ ہے اور میں ہوں، ملے گی مشہدی خیرات بے حد، ملے گی مشہدی خیرات بے حد، درے رحمت کھلا ہے اور میں ہوں، کرم کی انتہا ہے اور میں ہوں، کرم کی انتہا ہے اور میں ہوں، درے خیر الورا